अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिटिकल टाक में खुश आमदीद। नाज़रीन, जॾहिं दुनिया पॉलिटिकल कियास ऐं कन्फ्लिक्ट जी तरफ़ वधे पई तॾहिं साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिकु उमेदु आहे ऐं पाकिस्तान लाइ बि ईअं ई आहे। पाकिस्तान जॾहिं मुख़्तलिफ़ सियासी मुंझारनि खे मुंहुं ॾिए पियो ऐं इकनॉमिक डेवलपमेंट जी ॻाल्हि थिए पई, जेका इकनॉमिक डेवलपमेंट जेका आहे उहा हींअर मुल्क जी जेका कोर ऐं हिकिड़ा नीड ऑफ एन आर आहे, उन टाइम ते साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जेके आहिनि हिन मुल्क खे ईअं ई अशद ज़रूरत आहे जीअं हिकु कंहिं मुल्क जी जेका इकोनॉमी डेवलपमेंट आहे ईअं ई साइंटिफिक इनोवेशन ऐं डेवलपमेंट जी ज़रूरत आहे। अहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान जेको आहे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां OIC मेंबर्स सां गॾिजी मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां हुते साइंटिफिक इनोवेशन डेवलपमेंट में कमु कंदो रहियो आहे। कॉम्स्टेक हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जेको फ्रॉम द पाकिस्तान जेको आहे मुख़्तलिफ़ साइंटिफिक फ्रंट्स ते पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिए थो। हिन प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे DG कॉम्स्टेक सीनियर प्रोफेसर मेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब, ऐं असां हुन सां ॻाल्हाईंदासीं त कॉम्स्टेक जो स्ट्रक्चर जेको आहे उहो छा आहे, उन जी सर्विसिस जेको आहे उहे बुनियादी जेके आहिनि उहे कोर कहिड़ियूं सर्विसिस आहिनि, ऐं कॉम्स्टेक पाकिस्तान खे ख़ासि करके OIC मेंबर्स या दुनिया में साइंटिफिक इनोवेशन ऐं डेवलपमेंट में कीअं हिकु प्रोमिनेंट ऐं सिग्निफिकेंट स्टार जे तौर पे उभारे सके तो। थैंक यू सो मच सर। सर, हमें ये बताएं कि कॉम्स्टेक का जो बुनियादी रोल और स्ट्रक्चर है वो क्या है, और कॉम्स्टेक जो बुनियादी सर्विसेज हैं वो क्या हैं? देखिए, कॉम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन जिसे OIC कहते हैं, उसका साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन का एक बुनियादी पिलर है। तो ये जो OIC के ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन के जितने प्रोग्राम्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में, हायर एजुकेशन में, हेल्थ में हैं, उसे कॉम्स्टेक इम्प्लीमेंट करता है। आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का इल्म है कि इसमें 57 कंट्रीज़ हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स से 2 बिलियन पॉपुलेशन है, तो 1/4 ऑफ ह्यूमैनिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OIC। और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा, वो एक क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो ये अदर दैन पॉलिटिकल डायमेंशन, ये डेवलपमेंट डायमेंशन है जिसको कॉम्स्टेक लीड करता है। ये स्टीयरिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है फॉर 57 मिनिस्टर्स, और इसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चेयर करते हैं। तो ये एक बहुत हाई लेवल इंस्टीट्यूशन है और पाकिस्तान उसे होस्ट करता है। तो कॉम्स्टेक का जो क़याम था वो 1981 में हुआ। OIC की रेजोल्यूशन थी मक्कतुल मुकर्रमा में कि ये किस तरह की एक स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी है, और उसके बाद उसे पाकिस्तान ने ऑफ़र किया। तो ये पाकिस्तान के पास अकेला मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान चेयर करता है। तो सिंस 1981 कॉम्स्टेक की जो बुनियादी खिदमात हैं उसमें बड़े पैमाने पे कैपेसिटी बिल्डिंग है ह्यूमन रिसोर्सेज की, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, पर्टिकुलरली जो हेल्थ सेक्टर है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो इसमें हमने हज़ारों फेलोशिप्स दी हैं, स्कॉलरशिप्स दी हैं। अफ्रीका में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हेल्थ के एरिया में। इसके अलावा फ़लस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इस तरह ये पाकिस्तान का न सिर्फ एक मुसलमान उम्मत के लिए 57 कंट्रीज़ के लिए एक सोर्स है साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग का, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट साइंस डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन है जिसके ज़रिए पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को जाता है। सर, जैसे आपने कहा ना, इट्स काइंड ऑफ दिस सॉफ्ट डिप्लोमेटिक चैनल दैट साउंड्स लाइक पाकिस्तान के पास, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हमने बात भी कर रहे थे, चाइना is growing through solely through the innovation and technology and leading the world in kind of different जो जैसे आपका जो है SCO में जो आप देख लें चाइना का रोल है, ब्रिक्स देख लें, या बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, उसमें चाइना जो जाता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सॉफ्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू। यही पाकिस्तान के पास भी एक, जिस समझ लें एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हुए एक अच्छा जो है नॉट ओनली द कंट्री, विद इन द कंट्री जो है इनको जो है अच्छा साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम जो है वो दुनिया को अपने जो इमेज है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। बल्कि हम जो, जैसे आपने बताया ना, OIC का भी एक वो कॉर्नर है जिसपे हाउ एवर द पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, बट जो इसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको हम बेहतर कर सकते हैं साइंटिफिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के थ्रू। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जो डिप्लोमेटिक
پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں سائنس اس سے بالا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ کامسٹیک تمام ممالک کے ساتھ کام کرتا ہے وداؤٹ اینی ڈفرینسیشن اور پرابلم. یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں اس طرح کی پولیٹیکل ہرڈلز نہیں ہوتی. تو ہم ایک طرف ایران کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ترکی کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ اور مختلف ممالک کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. دیکھیے آپ دنیا میں جائیں تو آپ کو جو کنٹریز ہیں جو سپر پاور ہیں وہ اپنا لیوریج یا انفلوئنس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ایکسرسائز کرتے ہیں. اس وقت آپ چائنا آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرے, انفراسٹرکچر میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, اس طرح ان کو انویسٹ کرے انفراسٹرکچر میں. تو میں جب 2020 میں نے ٹیک اوور کیا ایز اے کوآرڈینیٹر جنرل آف کامسٹیک, تو میں نے جو مختلف کنٹریز کے وزٹ کیے تو مجھے وہاں نظر آیا کہ انڈینس نے آڈیٹوریم بنا کے دیے ہیں, چائنیز نے انفراسٹرکچر روڈ بریجز بنائے ہیں, فرینچ ہیں انہوں نے فٹ بال اسٹیڈیم بنا کے دیے ہیں, USAID کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. اینڈ آئی واز ان اے ڈیپ تھاٹ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اینڈ دین آئی اسٹرانگلی ریئلائز کہ ہمارے ملک کے پاس ایکسلنس ہے, ایکسلنس ان انسٹیٹیوشن, ایکسلنس آف انڈیویجولز ہیں, آپ کے پاس بہترین ادارے ہیں, آپ کے پاس بہترین لوگ ہیں, ولنگنس ہے, مین پاور ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہے, اور مسلمان دنیا میں آپ ایک لیڈرشپ کا رول ادا کر سکتے ہیں اگر آپ اس ایکسلنس کو شو کیس کریں. تو ایگزیکٹلی دس از واٹ کامسٹیک از ٹرائنگ ٹو ڈو. نہ صرف یہ کہ OIC کی دوسرے کنٹریز بلکہ کامسٹیک کے جو اپنے جو پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے ہیں, تحقیقی ادارے ہیں, پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں, ٹیکنالوجسٹ ہیں, انجینئرز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ہائیلی پروفیشنل ہیں, ان کو شو کیس کیا جائے اور ان کے ذریعے پاکستان کا سافٹ امیج. تو ہم نے انہیں ڈپلوائے کیا, ہم ان انسٹیٹیوشنس کو ڈپلوائے کیا فار کریٹنگ اے سافٹ امیج آف دی کنٹری. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف اٹ آپ دیکھیے کہ ان ممالک میں جہاں پاکستان کے ڈپلومیٹک مشنز بھی نہیں ہیں وہاں کامسٹیک کے پروگرام چل رہے ہیں اور وہاں کامسٹیک لوگ جانتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ہم جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ مختلف مثال دی ہے کہ چائنا انڈیا نے آڈیٹوریم بنا کے دیے, اسپورٹس فیسلٹیز, ہم جیسے آپ نے پہلے بھی ایک بڑا ادارہ جو ہے نا وہ لیڈ کرتے ہوئے ICCPS, اینڈ یو آر دا نیم ان دا لیڈنگ آف دا سائنٹیفک جو فیلڈ ہے اس میں آپ کا ایک لیڈ رول ہے. ہمیں کون کون سے ایریاز پہ فنڈامنٹلی, جیسے ڈرگ ڈیزائن ہے, میڈیسنل کیمسٹری ہے, اور جو ہے وہ فائٹو کیمسٹری کے سائڈ پر, یا ایون ہم کچھ ڈومینس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ کمپیوٹر سائنس کے کچھ ڈومینس ہیں اس کے سائڈ پر, کون سے جو میجر ڈومینس ہیں آپ کے سوچ کے مطابق جس میں ہم آج بھی دنیا میں میجر رول پلے کر سکتے ہیں؟ ایک تو جو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جتنی ایمرجنگ اور ڈسرپٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کا جو بیسس ہے وہ فنڈامنٹل سائنسز ہیں. آپ کسی بھی ٹیکنالوجی میں, چاہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہو, نینو ٹیکنالوجی ہو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو, اس میں ڈیولپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو بنیادی شعبہ جات ہیں جس میں کیمسٹری, میتھمیٹکس, بایولوجیکل سائنسز, فزکس ہے. ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا جو فنڈامنٹل بیسک سائنس کا ایک اتنا اسٹرانگ ہمارا بیک گراؤنڈ ہو کہ اس کی بنیاد پہ ہم آگے جو ڈفرینٹ انٹر ڈسپلنری فیلڈز ہیں. اب دنیا جو ہے وہ جاری ہے انٹر ڈسپلنری فیلڈز کے لیے, مگر ان فیلڈز میں جانے کے لیے آپ کو اپنے ڈسپلن کی ایک اسٹرینتھ چاہیے. اس وقت کہتے ہیں کہ جو فیوچرسٹک ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی فاسٹ ہے کہ آپ ڈپلومیٹکلی, مورلی, ایتھیکلی اور انٹلیکچولی ابزارو کرنا مشکل ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ڈیولپمنٹ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اتنی مائنڈ باگلنگ ہے کہ ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ اس کی گلوبل گورننس کیا ہوگی, اس کے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے, اس کے یہ گلوبل لائن آرڈر کیا ہوگا, اور اس کی ہماری مورل ویلیوز پہ کیا فرق پڑے گا. جیسے فار انسٹنس اسلام کی اپنی ایک مورل ویلیوز ہیں, تو اس پہ اس طرح بایو ٹیکنالوجی کے اپنے بہت سارے اسپیکٹس ہیں. بایو ٹیکنالوجی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جس پہ ابھی ڈیفائن ہونا ہے کہ وہ کس لیول تک ایتھیکل ہے، کس لیول تک وہ اس کی ڈومین سے باہر جاتے ہیں. تو اس وقت جو دنیا میں ڈیولپمنٹ ہے وہ 11 ٹیکنالوجیز ڈرائیو کرتی ہیں، جس کو بہت ساری فور سائٹڈ ایکسرسائزز ہوئی ہیں، جس میں بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی اسٹڈیز ہیں اور دوسری اسٹڈیز ہیں، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، آئی او ٹی ہے، بلاک چین ہے، IOB ہے، انڈو باڈیز ہیں. ایبسولوٹلی. اس کے علاوہ ریجنریٹیو میڈیسن ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس نیو انرجی ڈیوائسز ہیں، آٹومیٹک وہیکلز ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہیں جس میں جو ویلتھ جنریشن. اب سے فائدہ یہ ہے کہ ان میں ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ہیوج انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. ان میں ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا پروڈکشن سیکٹر نہیں چاہیے، بیکاز یہ کیپٹل ڈریون نہیں ہے، انٹلیکچوئل ڈریون ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے نوجوانوں کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی اور قوم کی، کہ آپ اسے کس طرح ہارنس کرتے ہیں، کس طرح تیار کرتے ہیں. پاکستان 245 ملین 245 ملین پاپولیشن اور 2 بلین پاپولیشن جو مسلمان دنیا ہے، اس کا 60% بلو دی ایج آف 25 ہے. تو یہ جو یوتھفل پاپولیشن ہے، یہ ایک اتنا بڑا ایسٹ ہے جس پہ اگر ہم انویسٹ کر دیں ان کی ٹریننگ پہ، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ، تو آپ ان ٹیکنالوجیکل ایریاز کو یوز کر سکتے ہیں فار ایکولائزنگ، فار ریچنگ آؤٹ اور فار کیچنگ اپ. یہ ہمارے لیے آلسو ڈیموگرافک ایڈوانٹیج بھی ہے، جسے نش کہتے ہیں. بیکاز جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ڈی پاپولائز ہو رہے ہیں، وہاں پاپولیشن کم ہو رہی ہے، وہ نیگیٹو گروتھ ہے پاپولیشن کی، اسے پاپولیشن ونٹر کہتے ہیں، ڈیموگرافک ونٹر کہتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو مسلم ورلڈ ہے وہاں پاپولیشن گروتھ ابھی بھی پازیٹیو ہے. تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کو پریپیئر کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کو فاسٹ ٹریک میں موو کر سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی ایسٹ ہو سکتے ہیں. اور یہی کامسٹیک کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی کے ذریعے بہت سارے پروگرام ہیں. سر جس طرح سے آپ نے بتایا نا کہ ٹو ایکولائزنگ دا یوتھ پاپولیشن اینڈ ٹو میک دا یوتھ پاپولیشن لائک کلوز آل اوور دا جو OIC ممبرس ہیں، آپ یہ کون سے میجر کامسٹیک جو پروگرامس ہیں، ٹریننگ پروگرامس ہیں، یا جو ایک طرح کے جو کانفرنسز وغیرہ یا جو اس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں، میجر کون سے ڈومینس میں ٹریننگس وغیرہ کی؟ اس میں آپ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے، بیکاز آپ بغیر ہیومن ریسورسز کے کچھ نہیں کر سکتے. چاہے انسٹیٹیوشنس ہوں یا کوئی ڈیولپمنٹ کے ادارے ہوں، یہ بریک اینڈ مارٹر نہیں ہوتے، یہ برائٹ مائنڈس ہوتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے آپ کو انویسٹ کرنا ہے ینگ لوگوں کی ٹریننگ پہ. تو اس وقت جو کامسٹیک کا فیلوشپ اور اسکالرشپ کا پروگرام ہے، انکلوڈنگ ٹیکنیشین ٹریننگ، وہ یونیسکو سے بھی بڑا ہے. یعنی وہ اس وقت دنیا کے بڑے پروگرامس میں سے ہے. اور اس میں آپ سے سمجھ لیجیے کہ فلسطینیوں کے لیے 5000 فیلوشپس ہمیں ری بلڈ کرنا ہے. فلسطین کے ایجوکیشن کیپیسٹی کو، ان کے ایجوکیشن کے اداروں کو ہم نے نیکسٹ 5 ایئرس میں واپس لے کے آنا ہے اس لیول پہ جہاں پہ وہ پہلے تھے. اسی طرح ہم نے افریقہ میں بہت سارے پروگرام شروع کیے ہیں، جس میں افریقہ میں مختلف کنٹریز میں ہم نے وہاں سے ہم اسکالرس کو لاتے ہیں، فل PhD فیلوشپ کے پروگرامس ہیں، اسکالرشپس، ٹیکنیشین ٹریننگس. بہت سارے ایسے افریقہ کی کنٹریز ہیں جہاں پہ لیبارٹریز ہیں مگر ٹیکنیشینز نہیں ہیں، جہاں انڈسٹریز ہیں، ایکسپرٹس نہیں ہیں. تو ان ساری جو کیپیسٹی ہے آل 57 کنٹریز کی جو نیڈ ہے، ان کو ہم اسپیشل پروگرامس کے ذریعے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ فلسطین کا میں نے بتایا، یہ ایک نیڈ آف دی آورز ہے. اسی طرح مسلمان دنیا میں 7 کانفلکٹ زونس ہیں. آپ کے پاس یمن ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، سوڈان ہے. تو یہ جو کانفلکٹ زونس ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ریفیوجی کے طور پہ مختلف ممالک میں، افغانستان ہے. ریفیوجی سائنٹسٹ کے لیے پروگرام کریٹ کیا جسے ہم کہتے ہیں سائنس اینڈ ایگزائل. ان کو اپارچونیٹی پرووائڈ کرنا کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو اور اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کریں ٹل دے گو بیک ٹو دیئر کنٹریز آلسو. اس طرح وومن سائنٹسٹ ہیں، ان کے لیے اپارچونیٹیز کا فقدان ہے. بلکہ انفیکٹ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں سسٹمیٹکلی خواتین کی تعلیم کو ہنڈر کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو وومن سائنٹسٹ ہیں یا گرلز ایجوکیشن ہے، اس کے اوپر ایمفسائز کریں. اس کے لیے اسپیشل پروگرام انیشیٹ کیا ہم نے.
ہم نے افریقہ کا ایک بہت بڑا ٹیکنالوجی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پروگرام انیشیٹ کیا ہے جس کو امبیڈڈ ٹیکنالوجی AI اینڈ بایو میڈیکل سائنسز میں، اس میں ہم نے پروگرام انیشیٹ کیا ہے۔ اس طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ کیونکہ وہ ڈورز اوپن ہو رہے ہیں تو 100 فیلوشپ ہم نے بنگلہ دیش کو آفر کیا۔ ان کیپیسٹی بلڈنگ کے علاوہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے، جیسے یونیورسٹی آف گیمبیا میں ہم نے بنجور میں ان کی ICT فیکلٹی بنائی ہے ہماری UET نے، وہ ایکسلنس آپ دیکھیں کہ UET کا ایکسلنس وہاں یوز ہوا۔ یا کمپالا میں یوگینڈا میں اینٹبے میں حلال پروڈکٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری کمپلیٹ ہو رہی ہے ICCBS جو ICCBS کے سے تعاون کے سے، ہاں وہ بھی کامسٹیک کا انیشیٹو ہے۔ اسی طریقے سے لاگوس میں نائجیریا میں ہم نے سٹرس پروسیسنگ یونٹ بنایا ہے جو ہماری ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے۔ اور تو اس طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ڈائلسس سینٹر ہے چارڈ میں، تو بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں ان ایریاز میں۔ ہمارے پاس ایک پورا میٹرکس ہے، پورا کینوس ہے۔ جی ناظرین یہ وقت ہے کہ بریک جو نوتن ایڈی سائے گا پو جی ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ چلتے ہیں سر کے پاس۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو موسٹ آف دا پبلک جو جس طرح سے ہم تنقید کی جب زمرے میں آتے ہیں تو ہم ساری چیزیں جو پازیٹیو گیسچر ہے ہمارے ملک کا، ہمارے جو ایک سروسز جس طرح سے ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، دس از کائنڈ آف دا موسٹ ان نون سائڈ آف دا موسٹ آف پبلک ایون ڈزنٹ نو۔ سر دوسرا یہ بتائیں کہ جو انسٹیٹیوشنل کنسورشیم ہے کامسٹیک کا، جیسے UET کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں آپ، کیا ان کی جو HEC کے ساتھ ان کا کوئی ورکنگ کنسورشیم ہے یا پورا پاکستان کا جو ٹوٹل جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا ورکنگ ریلیشن شپ تاکہ ان کی سروسز جو ہے ہم وہ ڈیلیور کر سکیں؟ اس طرح کا کوئی ایک کمیشن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیے ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ کامسٹیک اپنا کام کر نہیں سکتا جب تک کہ جو مسلمان دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے ہیں، تحقیقی ادارے ہیں، وہ اس کا حصہ نہ بنے۔ تو کامسٹیک نے 2020 میں کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسلنس بنایا ہے جس میں اس وقت کوئی 82 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، ریسرچ سینٹرز ہیں فرام 17 کنٹریز، جس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور بھی جو ہمارے آبزرور اسٹیٹس ہیں۔ اور ان کنسورشیم کے ان لیڈنگ یونیورسٹیز کے ذریعے پروگرام امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ انہی کے ذریعے یونیورسٹی آف لاہور ہے اور دوسری یونیورسٹیز ہیں، ان کے ذریعے نہ صرف اسکالرشپ کے پروگرام امپلیمنٹ ہوتے ہیں بلکہ لوگ فل ڈگری کے لیے بھی یہاں آتے ہیں۔ انہی کے ذریعے ہم جو دوسرے مسلمان دنیا میں یونیورسٹیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کی ٹریننگ، ان کے اساتذہ کی ٹریننگ ہے یا ان کی ٹیکنیشین ٹریننگس ہیں یا ان کے لیبارٹریز کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو سارے پروگرام کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسلنس کے اراؤنڈ سینٹر کرتے ہیں، بیکاز یہی یونیورسٹیز ہیں جو ٹریننگ کے ذریعے دوسری انسٹیٹیوشنس کو مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا پورٹنٹ، ایکسٹریملی انفلوئنشل پلیٹ فارم ہے، اور اس میں نہ صرف پاکستان کی بلکہ کئی اور ممالک کی بھی ہیں، جیسے رشیا میں کازان فیڈرل یونیورسٹی ہے، یا ملیشیا میں یونیورسٹی آف سراباک ہے، یونیورسٹی آف پٹرا ملیشیا ہے، UITM ہے، انڈونیشیا میں یونیورسٹی آف سرابایا۔ تو ان انسٹیٹیوشنس کو سب کو کلیکٹیو اسٹرینتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی کیپیسٹی کو مسلمان دنیا کے لیے استعمال کرے۔ سر ایک چیز میں جو سمجھنا چاہ رہا تھا، واٹ دا پیرامیٹر ایکچولی یو ہیو ٹو جسٹ سلیکٹ دا یونیورسٹی اینڈ ٹو میک اٹ سروسز اویلیبل فار ادر دا انڈر پریویلیجڈ کنٹری؟ سو ایک تو ایکسلنس ہے کہ یونیورسٹیز ہیو ٹو بی بگ اینڈ ایکسلنٹ ان ٹرمز آف دیئر رینکنگ اینڈ آل دیٹ، پر اس میں ایسوسیٹ ممبرس بھی ہیں، اور ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں کیپیسٹی ہے، ولنگنیس ہے، تو ولنگنیس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ جیسے شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز لاڑکانہ ہمارا ممبر ہے، اور بھی کئی انسٹیٹیوشنز ہیں جو، تو یہ وہ ادارے ہیں جن کو ہم نے کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنلائز کریں، بیکاز یہ لارجلی کنفائنڈ ٹو پاکستانی پاپولیشن یا لوکل پاپولیشن ہے۔ تو اس کے ذریعے دو پرپس ہیں، ایک تو ان یونیورسٹیز کو استعمال کرنا
for a greater mission of helping others, but also to strengthen these universities, because یہ mutual interconnectedness very important. اس کے ذریعے ہم strengthen کر سکتے ہیں overall upgrade. اور دوسرا جو چیز مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس سیلف ایک انسٹیٹیوشن پہ بھی ایک لائبلٹی آتی ہے کہ دے شوڈ اپ گریڈ دیئر لیول جسٹ ٹو ڈیلیور. ادروائز اف دیئر لیول از ناٹ اپ ٹو دا مارک دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلائزیشن تو ایک بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے رینکنگ کا. جو ادارے انٹرنیشنلائز نہیں کرتے وہ رینکنگ میں پیچھے رہ جاتے. اس کے علاوہ کلچر چینج آتی ہے نا، جب دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ آپ کے پاس پڑھ رہے ہوں تو ایک کلچر چینج آتی ہے، لوگوں میں ڈائیورسٹی کی اپریسیشن آتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ، اور پھر اس انسٹیٹیوشن کا اسٹیچر بھی بڑھتا ہے، اور پھر دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ اور بھی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں جو فل ٹیوشن پے کر کے. یہ ایجوکیشن سیکٹر بہت بڑا ہے. ملیشیا آپ کے سامنے اگزامپل ہے جہاں پہ لٹرلی ملینز آف اسٹوڈنٹس آتے ہیں ملیشیا میں پڑھنے کے لیے. تو ہمارے ادارے بھی اتنے اچھے ہیں، تو یہاں پہ کیوں نہیں ایجوکیشن ٹورزم یا ایجوکیشن سیکٹر کو اوپن کیا جائے. تو یہ ایک ایسا نش ہے جس کے ذریعے جب آپ ایک بیج کو بوتے ہیں پھر وہ تناور رکھو. سر ایک چیز جو مجھے لگ رہی ہے، جس طرح سے حالانکہ آپ کا بھی اس طرح سے کوئی ہوگا جس طرح سے دھیان کہ COMSTECH can also play a role just like to improve the institutional efficiency and institutional capability like itself within the Pakistan. اگر institutional monitoring جو ایوالوشنس ہیں، جو ہم جس طرح سے جو انٹرنیشنل لیول کی اپگریڈیشن لیول پہ ہم انسٹیٹیوشن کی کیپیبلٹی بڑھا سکتے ہیں، تو COMSTECH ود ان دا پاکستان یہ ویسے کر سکتا ہے. ویسے اگر COMSTECH نصیبی کے پاکستان میں یہ کر سکتا ہے اور کر بھی رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی لیول پہ جیسے بنگلہ دیش نے ہم سے آفیشلی ریکویسٹ کیا کہ ان کے جو ایجوکیشن جو لینڈسکیپ ہے اس کی SWOT انالیسس کی جائے. تو اس وقت ہم آفیشلی بنگلہ دیش کے ساتھ انوالو. اسی طرح آپ نے جیسے کہا کہ یونیورسٹی کی رینکنگ امپروو کی جا سکتی ہے، ان کو فوکس کیا جا سکتا ہے ان سیکٹرز میں جن کی وجہ سے انٹرنیشنل رینکنگ بڑھتی ہے. تو ہمارے یہاں ایسے ایکسپرٹس ہیں جو اس طرح کی کا جو ٹریننگ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اس میں انوالو ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری کنسورشیم کی یونیورسٹیز ہیں ان کو فردر رینک اپ کیا جائے تھرو کیپیسٹی بلڈنگ. از مور آن فوکسنگ. آپ کے سامنے اگزامپل ہے سندھ HEC نے اس وقت KPIs بنائے، اس طرح کے KPIs OIC کے لیے بھی بن سکتے ہیں، بنائے جا رہے ہیں. اس وقت ہم OIC کا AI ویژن بنا رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو OIC کا ویژن ہے وہ بنا رہے ہیں. ہم واٹر ریسورس مینجمنٹ کی پالیسی بنا رہے ہیں OIC کے لیے. تو ہم کئی لیول پہ انگیج ہیں OIC ورلڈ کے ساتھ. تو سر میں اس حوالے سے یہ جو سروسز ہیں ہم نیشنل لیول کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ what country like a build a national level institutional monitoring evaluation board جس کی بنیاد پہ آپ ان کو ایویلویٹ کریں with the cooperation of the HEC provincial higher education commissions just to upgrade the level of the institutions and just to certify them کہ آپ کی لیول اس طرح سے ہے تو اس طرح سے کریں گے، اور ان کی جو ریوارڈنگ ہونی چاہیے وہ انٹرنیشنلائزیشن ہونی چاہیے، ان کے سروسز کو وہ کریں. اس میں ایک تو لیگل پہلو ہے، کیونکہ جو ایویلیویشن مانیٹرنگ ہے وہ گورنمنٹ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے، مگر بہت ساری کنٹریز میں وہ گورنمنٹ ایجنسیز ایگزسٹ نہیں کرتی، یا ایگزسٹ کرتی تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک پورا سینٹر ہے جسے COMSTECH سینٹر فار انوویشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کے تھرو ہم ایون ان ایجنسیز کو ٹرین کر رہے ہیں. جیسے UGC بنگلہ دیش کے لوگوں کی ٹریننگ ہونے والی ہے جون میں. اسی طریقے سے مختلف اور ممالک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جو ایجنسیز ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے یا نیشنل ہائر ایجوکیشن ایویلیویشن مانیٹرنگ کمیشنز ہیں، ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے. ہمارا کام فیسیلیٹیٹیو ہے، تو ہم مانیٹرنگ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، بیکاز وی آر ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اور مینڈیٹ از مور ٹو فیسیلیٹیشن. اچھا سر، یہ فیسیلیٹیشن میں جس طرح سے آپ کوئی مرجر تو بنا سکتے ہیں کہ کوئی جس طرح سے میں نے کہا کہ پروونشل اور سینٹرل ایجوکیشن کمیشنز جو ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں کہ ان سینس آف کوئی
سروس پرووائڈ کر دیں, کوئی اس طرح کی ڈیٹا بیس جنریٹ کر دیں, یا کوئی اس طرح سے ہو سکتا ہے ویسے؟ از این ایکسلنٹ آئیڈیا. اس پہ ہم لوگ ابھی گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سندھ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ. تو کامسٹیک اور گورنمنٹ آف سندھ ہم ایک اس وقت ہم نے ایک کانسیپٹ پیپر پریپیئر کیا ہے, جس کو ہم نے سندھ ایچ ای سی کے ساتھ شیئر کیا ہے. اگر اس پہ ایگری کرتے ہیں تو ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ سندھ میں بہت ساری چیزیں فار دا فرسٹ ٹائم ہوئی ہیں اور بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں, جس میں میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو دا پرائم منسٹر, چیف منسٹر اینڈ ہز ویری ڈائنامک لیڈرشپ کے. انہوں نے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی ریوائٹلائز کیا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کے پی آئیز ہیں, جس میں پوسٹ ڈاک کی پالیسی ہے, جس میں ابھی کمرشلائزیشن آف ریسرچ پہ بات ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے سندھ کین لیڈ of engaging with Comstock formally, so we can help Sindh in various aspects of education and innovation also. ہمارا پلان ہے اے آئی ان ہیلتھ سینٹر بنانے کا سندھ میں. ہمارا پلان ہے ڈیٹ پام ریسرچ سینٹر جو خیرپور میں ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کا. تو یہ کئی پلانس ہیں جس کو ہم پھر سندھ گورنمنٹ کے تھرو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس طرح سے آپ جس طرح سے آپ نے بتایا نا کہ جو سائنٹیفک اینڈ انوویشن پلانس اینڈ ویژنس کی بات کرتے ہیں, تو if the Sindh government is willing, or like even any kind of the provincial government, then Comstek can design a very long-term and reliable scientific vision programs as well. Absolutely. اور this is exactly the role of Comstek is. یہ Comstek کے کریشن کا بنیادی آبجیکٹیو ہی ہے to plan and train, to plan and help in developing implementation. So اگر یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ میٹیریلائز ہو جاتا ہے اور سندھ ایچ ای سی کے ساتھ یہ ایم او یو سائن ہو جاتا ہے آفٹر دی اپروول آف دی چیف منسٹر, آئی تھنک دس وڈ بی اے ماڈل کیس جہاں پہ ہم ایک پروونس کے پورے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. یہ ناظرین سان گڈ پروگرام جو وقت پورو نئے ہفتے سان نئے ٹاپک ملو. تیس تائیں اجازت. اللہ بھائی.